अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की डॉक्यूमेंट्री। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, उनकी हयात तैयबा के वो हालात जो आज तक शायद ही आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुने होंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला चिश्तिया जिसे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में हर हिस्से में मकबूलियत और उरूज हासिल है। सिलसिला चिश्तिया को दो बुजुर्गों से बड़ी उरूजियत मिली। एक है उनमें हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दूसरे हैं हजरत मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक मोहब्बत के पैकर, दूसरे जलालो जमाल के हामी। इन्हीं दो बुजुर्गों से कई शाखें निकली जो देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। इन्हीं रूहानियत भरी शख्सियतों में हजरत निजामुद्दीन औलिया काबिल एहतराम है। अगर दिल्ली जाएं और हजरत महबूब इलाही का दरबार ना देखें तो वो दिल्ली जाना ही हमारे लिए ज़ाया है। हजरत महबूब इलाही की विलादत तारीख 27 सफ़र 636 हिजरी को बदायूनी शरीफ में हुई। रिवायतें के मुताबिक आप आखिरी बुध को तुलूब आफ्ताब के बाद पैदा हुए। इसी सबब माह सफर के आखिरी बुध को आपके आस्थाने पर गुस्ल दिया जाता है और आपकी विलादत का जश्न भी मनाया जाता है। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अजदाद बुखारा से हिजरत फरमाकर लाहौर पहुँचे। कुछ वक्त कयाम के बाद बदायून का सफ़र फरमाया। बदायून उस जमाने में इल्म और आलिमों का मरकज था। बुखारा से आपके दादा और नाना हमरा तशरीफ लाए थे। हजरत महबूब इलाही के वालिद माजिद हजरत ख्वाजा सैयद अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आप मादरजाद वली कामिल थे। तज़किरतुल सूफिया के मुताबिक जब आप पैदा हुए तभी आपके लबों पर कलमा तौहीद व खुदा की तौहीद व रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार था। बादशाह वक्त के असरार करने पर बदायून के काजी के मुकाम पर भी फाइज रहे। आप अपने वालिद हजरत ख्वाजा अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद व खुलफा थे। आपकी वफात बदायून में हुई और वहीं मदफून हुए। 2 जिलहिज्जा 641 हिजरी आपकी विसाल की तारीख है। हजरत महबूब इलाही की वालिदा माजिदा। नाज़रीन मोहतरम, हजरत महबूब इलाही की वालिदा माजिदा बड़ी मुत्तकी परहेजगार व सालेह खातून थी। हजरत महबूब इलाही खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी वालिदा को हक ताला की मारिफत व कमाल दर्जे तक हासिल थी। अगर कोई मुश्किल पेश आती तो इसका अंजाम ख्वाब में पहले ही देख लेती। बड़ी नेक खातून थी। नाज़रीन मोहतरम, हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नसब नामा आपका दोनों ही वास्तों से हजरत सैयदुश शहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलता है। यानी आप पिदरी व मादरी सैयद हुसैनी हैं। माशाअल्लाह। तालीम वालिदा माजिदा ने आपको मकतब में दाखिल करवाया, जहां आपने हजरत मौलाना शादी मकरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आपने एक ही पारा पढ़ा और इसी बरकत से आपने पूरा कुरान शरीफ खत्म कर लिया। हजरत मौलाना शादी मकरती एक साहिब करामत थे। आप 7 किरतों से कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसके बाद अपने उलूम की बाकी किताबें और इल्म हजरत मौलाना अलाउद्दीन उसूली से अपने मशहूर किताब कुदूरी पढ़ी। इससे फारिग होकर आप हजरत शमसुद्दीन की खिदमत में भी रहे, जो शमसुल मुल्क के नाम से मशहूर थे। बड़े बड़े उलमा व फजला आपके शागिर्दों में शुमार होते थे। तमाम उलूम ज़ाहिर यानी फ़िक़ा, हदीस तफसीर, कलाम मानी, हिकमत, फ़लसफ़ा, हय्यत, हिंदसा, लुगत, अदब और किरात वगैरह में कमाल हासिल किया। इसके बाद आप हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिल्ली पहुँचकर हज़रत मौलाना कमालुद्दीन मुहद्दिस से मशरिक़ुल अनवार की सनद भी हासिल करते हैं। आपने अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहकर भी तालीम हासिल की। के मुतालिक ये बयान किया जाता है कि जब आप बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में पहुँचे तो अर्ज किया, अगर आप हुक्म दें तो मैं इल्म की तहसील तर्क कर दूं। हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, मैं किसी को हुसूल इल्म से मना नहीं करता, दोनों काम करते रहो। हक ताला ने हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ज़ाहिरी व बातिनी दोनों इल्म में खूब अता फरमाई। उलमा व फजला के तबके में आपको निज़ामुद्दीन बहास महफिल शिकन की किताब से मशहूर हुए। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र जब 12 बरस की हुई, आप उस वक्त बदायूं शरीफ में मुकीम थे। एक दिन आपके उस्ताद हजरत अलाउद्दीन असूली के पास
ایک شخص ملتان سے آیا۔ اس شخص کا نام ابو بکر تھا، اسے ابو بکر قوال بھی کہتے تھے۔ استاد نے اس قوال سے ملتان کے مشائخوں کا حال دریافت فرمایا۔ قوال نے سب سے پہلے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی تعریف شروع کی اور ان کے متعلق اس نے کہا کہ میں نے انہیں قوالی بھی سنائی اور اس کا ایک شعر بھی سنایا، لیکن دوسرا مصرع یاد نہ رہا۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً دوسرا مصرع پڑھ کر سنایا۔ ماشاء اللہ، قوال نے حضرت بہاؤالدین کی باتیں بیان کی، مگر حضرت محبوب الہی کی روح پر اس کا زیادہ اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد قوال نے حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مراتب بیان کرنا شروع کیے اور ان کی بزرگی کا شہرہ بیان فرمایا۔ حضرت محبوب الہی کے دل میں ایک عجب سی بے چینی و خواہش ظاہر ہونے لگی۔ حضرت محبوب الہی کے دل میں بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ظاہر ہو گئی تھی اور ہمہ وقت ان کے دیدار کی خواہش روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے صرف خواجہ فرید کا خیال رہنے لگا۔ بدایون سے آپ دہلی تشریف لے آئے اور یہیں پر قیام پذیر رہے۔ آپ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے پڑوس میں مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ ایک دن آپ نے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے قاضی بننے کے واسطے دعا کی درخواست کی۔ حضرت نجیب الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم انشاءاللہ قاضی نہ ہوگے مگر ایک ایسی شخصیت بنو گے کہ جسے میں وہاں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح آپ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ پر حاضر ہوئے۔ تبھی آپ کی ملاقات ایک مجذوب بزرگ سے ہو گئی۔ حضرت محبوب الہی نے مجذوب بزرگ سے قاضی بننے کی دعا کی درخواست کی۔ مجذوب نے جواب دیا، نظام الدین تم قاضی بننا چاہتے ہو، میں تمہیں دین کا بادشاہ دیکھتا ہوں۔ تم ایسے مرتبے کو پہنچو گے کہ تمام عالم تم سے فیض پائے گا۔ محبت کی انتہا دیکھو، بدایون سے دہلی کے سفر میں بھی حضرت خواجہ فرید کی بات، دہلی سے اجودن کے سفر میں بھی حضرت خواجہ فرید کی بات۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں، آپ کو حضرت پیر و مرشد کی حیات میں 3 مرتبہ حاضر خدمت ہوئے اور 7 مرتبہ پردہ فرمانے کے بعد دہلی سے اجودن اس مجلس کی جانب جسے دل میں وہ محبت کا جذب پیدا کر دیا تھا کہ جس کی انتہا نہ رہی۔ جب آپ اجودن کو روانہ ہوئے تو راستے میں ہانسی پہنچے اور وہیں قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ جب قافلہ جمع ہوا تو آپ بھی انہی کے ہمراہ ہو لیے۔ جب بھی کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو سردار قافلہ کھڑا ہو جاتا اور بآواز بلند یہ فرماتا، حضرت پیر دستگیر شفیع وقت رہیے۔ حضرت محبوب الہی نے سردار سے دریافت کیا، تمہارے پیر کون ہیں جنہیں تم پکارتے ہو؟ اس نے جواب دیا، قطب الاقطاب شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ یہ نام سن کر آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ جب آپ سرسا پہنچے تو وہاں سے 2 راستے جاتے ہیں، ایک ملتان کو، دوسرا اجودن کو۔ آپ نے یہاں 3 دن قیام فرمایا، کبھی ملتان کا خیال ہوتا، کبھی اجودن کا۔ تیسرے دن آپ کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا، اے نظام الدین، اجودن کا راستہ پکڑ لو۔ آپ فرید فرید کرتے ہوئے بارگاہ ناز تک جا پہنچے۔ 11 رجب المرجب 665 ہجری بروز بدھ کو آپ اجودن جا پہنچے۔ بعد نماز ظہر حضرت پیر و مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی قدم بوسی سے مشرف ہوئے۔ حضرت بابا فرید نے آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاق جہاں خراب کردہ۔ حضرت محبوب الہی پر دہشت اس قدر غلبہ تھی کہ کچھ کہہ نہ سکے۔ حضرت خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شاباش، خوب آئے، انشاءاللہ دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوگے۔ اسی دن آپ کو بیعت و خلافت سے نوازا اور وہ تاج جو آپ پہنے ہوئے تھے، وہ مسلح، خرقہ، نالین، عصا بھی عطا فرما دیا۔ پھر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اے نظام الدین، میں چاہتا تھا کہ ولایت ہندوستان کی کسی اور کے سپرد کر دوں، مگر تم راستے میں تھے، غیب سے مجھے ندا آئی، ابھی ٹھہرو، نظام بدایونی آتے ہیں اور وہ اس عہدے و ولایت کے لائق ہیں۔ جس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ تمام نعمتیں عطا کی گئی، آپ کی عمر شریف اس وقت محض 20 برس کی تھی۔ پہلی حاضری کے متعلق راحت القلوب میں درج ہے کہ پہلی بار جب حاضر ہوئے تو شیخ کی خدمت میں 7 ماہ 17 دن رہے۔ حضرت پیر و مرشد نے آپ پر وہ توجہ ڈالی کہ آپ کو سب سے یکتا بنا دیا۔ جب تیسری مرتبہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، رمضان المبارک میں شرف خلافت سے نوازے گئے۔ جس دن حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو خلافت سے سرفراز فرمایا گیا، اس وقت بہت سے نیک لوگ بدرویش آپ کی مجلس میں حاضر خدمت تھے۔ تبھی آپ نے فرمایا، میں ہندوستان کی ولایت حضرت نظام الدین کو دیتا ہوں اور اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ اتنا سنتے ہی حضرت محبوب الہی نے اپنا سر مرشد کے قدموں پر رکھ دیا
مرشد نے حکم دیا 2 رکعت شکرانہ ادا کرو۔ پھر آسمان کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا اے خدا، میں اس بندے نظام الدین کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ دہلی واپس آ کر آپ پیران چشت کے مسند پر فائز ہوئے اور خلق خدا کو رشد و ہدایت کرنے میں مشغول ہوئے۔ پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق ریاضت مجاہدات میں وقت گزارتے کرتے آپ دنیاوی چیزوں کو تمناؤں سے الگ رکھتے اور ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رہتے۔ حضرت محبوب الہی کی عظمت اور آپ کی کرامتوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ ایک عامل اکمل و ولی کامل درویش ہیں۔ آپ ہی کی بدولت سلسلہ چشت فریدی کو ایک نئی راہ ملی۔ آپ ایک ایسے ولی کامل گزرے ہیں کہ آپ کی نصیحتوں پر عمل کر کے لوگ بزرگی ور فائز ہوئے ہیں اور آپ سے بغض رکھنے والوں کو دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی جگہ نہ ملی۔ عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا کہ آپ راتوں کو حجرے میں تنہا رہتے اور عبادت و ریاضت کرتے رہتے۔ جب آپ بعد نماز فجر حجرے سے باہر آتے آپ کی آنکھوں میں ایک سرخی رہتی۔ شان محبوبیت ولی کامل جب قطوبیت اور فردانیت کے درجوں سے گزر جاتا ہے اور مرتبہ محبوبیت تک پہنچ جاتا ہے، اس وقت وہ مظہر اسرار الہی ہو جاتا ہے۔ حضرت محبوب الہی غوثیت اور فردانیت کے مراتب سے گزر کر مرتبہ محبوبیت پر پہنچے تھے۔ مرتبہ محبوبیت کی شان آج بھی آپ کے آستانے پر ظاہر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام عمر اطاعت خداوندی میں گزار دی۔ آپ نے تمام عمر شادی نہیں کی، تمام عمر تزرد میں گزار دی۔ دنیا میں جب بھی پیر اور مرید کی بات ہوتی ہے اور محبت کی مثالیں پیش کی جاتی ہے، تب اہل محبت کو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو کی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ وہ عظیم خانقاہ تھی جہاں ہر طبقے، ہر قوم و عاشقوں کا جماوڑا لگا رہتا تھا، جہاں ہمہ وقت فقراء و درویشوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں لنگر کا اہتمام چلتا رہتا تھا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے دعا کی تھی، خدا کرے 70 من نمک روزانہ تمہارے باورچی خانے میں خرچ ہو۔ حضرت پیر و مرشد کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ کے لنگر خانے میں روزانہ 70 من نمک خرچ ہوتا تھا۔ 70 اونٹ، پیاز و لہسن کے چھلکے روز آپ کے لنگر خانے سے نکلتے تھے۔ آپ کے حسن و اخلاق کے چرچے پورے ملک میں مشہور تھے۔ اہل دنیا سے بے تعلق تھے۔ شاہان وقت کو ہمیشہ آپ کی زیارت کی تمنا رہتی تھی۔ آپ نے کئی مرتبہ حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ کی عظمت و بزرگی کا مقام اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا وزی الدین پائلی کی کوئی مشکل حضرت خواجہ خضر نے حل کر دی۔ مولانا نے حضرت خواجہ خضر سے دریافت کیا کہ اگر آئندہ مجھے کوئی مشکلات پیش آئے تو آپ سے کہاں ملاقات ہوگی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مکتب میں۔ حضرت محبوب الہی خدا کے وہ نیک ولی کامل ہیں جن کے ذریعے دین کو ایک نئی راہ ملتی ہے۔ آپ کو علمی ذوق، تلاوت قرآن کا طریقہ، آپ کی تعلیمات، آپ کی عبادت و ریاضت، صبر و رضامندی، آپ کا توکل، آپ کا ایمان کامل اور سما کا تعلق بڑا مقبولیت بھرا ہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا، کھانا پینا بہت کم کر دیا۔ وفات سے 40 روز پہلے آپ نے کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہ رکھی۔ خادم کو حکم دیا جو کچھ ہے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ پھر وہ دن آیا جب آپ اس منزل کی جانب چل دیے۔ 18 ربیع الثانی 725 ہجری بروز بدھ آپ جوار رحمت میں داخل ہوئے۔ آپ کے جنازے کی نماز شیخ الاسلام حضرت رکن الدین ملتانی نے پڑھائی۔ جب آپ کا جنازے کو لے جایا جا رہا تھا تو قوال آگے آگے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی غزل گا رہے تھے، جس کے سبب آپ کے جسم مبارک میں جنبش پیدا ہو گئی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت رکن الدین نے سما بند کروا دیا۔ آپ کو محفل سما کا بڑا ذوق و شوق تھا اور کئی کراماتیں اور ہدایتیں آپ کی سما کے مطابق بھی ہوئی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب سلطان غیاث الدین تغلق نے حضرت محبوب الہی سے بغض کو اس طرح ظاہر کیا کہ ایک مرتبہ وہ بنگال سے دلی روانہ ہو رہا تھا۔ اس نے حضرت محبوب الہی کو پیغام بھیجا کہ اس کے آنے تک وہ دلی چھوڑ دیں۔ حضرت محبوب الہی بڑے رنجیدہ ہوئے اور فرمایا ابھی دلی دور ہے۔ آخرکار ایسا ہی ہوا کہ ابھی دلی نہ پہنچا تھا وہ کہ تغلقہ کا محل غیاث الدین تغلق پر گرا اور وہ مر گیا۔ اس کو دلی پہنچنا نصیب نہ ہوا۔ بے شک اللہ کے ولیوں سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے، اور جو خدا سے دشمنی رکھتا ہے اس کا انجام بہت ہولناک ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی ڈاکیومنٹری یا سوانح حیات حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جن کا مزار شریف دلی میں واقع ہے۔ اگر آپ کا بھی کبھی گزر ہو دلی سے تو آپ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ضرور حاضری دیں اور فیض نظامی سے مالا مال ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور بالخصوص حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔